शिद्दत पसंदी की दीमक मुल्क की जामियात को भी चाटने लगी। पढ़े लिखे नौजवान दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्विस। कराची की जामियात का तलबा रिकॉर्ड सिक्योरिटी इदारों को देने का फैसला। चेयरमैन सेनेट के तहफ़्फ़ुज़ात। हज़ारों बेगुनाह पाकिस्तानियों के कातिल और दहशतगर्द तंजीमों से मुंसलिक अफराद को माफ़ी, मगर किस कीमत पर? क्या सिक्योरिटी इदारों के सामने हथियार डालने वाले दहशतगर्द मुल्क की अदालतों का सामना भी करेंगे? पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे, चीन का मुतालबा। क्या हिमालय से ऊंची दोस्ती में भी मुआशी फवायद ने दरार डाल दी? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। MQM पाकिस्तान के रुकन पार्लियामान ख्वाजा इजहारुल हसन पर ईद के रोज़ हमले ने एक बार फिर मुल्क के जामियात में शिद्दत पसंदी के रुझान की बहस को छेड़ दिया। अब्दुल्ला हाशमी, नौरीन नगारी और साद अजीज़ चंद नाम हैं जो सामने आए हैं, लेकिन इस पर काबू पाने के लिए सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे और जामियात को तालिब इल्मों की निगरानी और करीबी रवाबत की आवाज़ बुलंद होती जा रही है। इससे कबल इसी साल फ़ौज और कराची के इंसदाद दहशतगर्दी के महकमे ने यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स के साथ इजलास मुनक्किद किए ताकि इस रुझान के फैलाव से कबल ही इस पर काबू पाया जाए, निपटा जाए। ताहम ये भी सवाल उठ रहा है कि इन पढ़े लिखे दहशतगर्दों का ताल्लुक सिंध से क्यों है। इसके अलावा हम बात करेंगे उन दहशतगर्दों की जो हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साबिक तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान एक मिसाल है। उनके खिलाफ अब तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई और मज़ीद कितने ऐसे दहशतगर्द हैं? क्या इस बार पॉलिसी 90 की दिहाई की पॉलिसी से मुख्तलिफ होगी? और वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ ने ब्रिक्स समिट में लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने पर कहा है कि हमें अपने घर को ठीक करना होगा, वरना हमें बार बार बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना होगा। जबकि वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने ब्रिक्स समिट के बाद जारी होने वाले बयान को रद्द करते हुए कहा कि पाकिस्तान में अब शिद्दत पसंदों के महफूज ठिकाने नहीं। किसका यकीन किया जाए और किस हद तक हम चीन के इस बयान पर तायद से सवाल पूछ सकते हैं? शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार और एजुकेशनिस्ट डॉक्टर हुमा बक़ाई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हुमा हमें वक्त देने का। डॉक्टर हुमा, कुछ 2-3 साल से जो नाम सामने आए हैं जिनका जो दहशतगर्द यूनिवर्सिटी से इमर्ज कर रहे हैं, ज़्यादातर का ताल्लुक सिंध, कराची, हैदराबाद, ऐसा क्यों लग रहा है? मेरा ख़्याल है कि ये कहना कि ये कन्फाइन है फ़िनोमेना कराची या सिंध या हैदराबाद तक तो फेयर कमेंट नहीं होगा, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि जो माशरे में रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिस्ट ट्रेंड्स आपने देखे हैं वो ही उजागर होकर आपको जामियात में नज़र आ रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत अरसे तक हमारा फोकस रहा मदरसों के ऊपर, और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब मदरसे में जो एक्सट्रीमिज़म या रेडिकलाइजेशन जन्म लेती है उससे आपको फुट सोल्जर मिलता है, लेकिन अगर ये जामियात के लेवल पर पाई जाती है तो इसके नतीजे में आपको टेरर के मास्टरमाइंड्स मिलते हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ये हुआ है कि जो चीज़ें अब हमारे और आपके सामने आ रही हैं, ये तो पूरी टेररिज्म की जमातें तश्कील करते हैं, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं टेरर एक्टिविटीज़ के लिए, और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को चकमा दे पाते हैं अपनी अक्ल और फ़हम की वजह से। वैसे तो मुझे पता है कि इस वक्त डॉक्टर हुमा यहाँ मैं सवाल पूछना चाहूँगी, क्योंकि कुछ चंद नाम जो सामने आए उसमें नौरीन नगारी, साद अजीज़, अब्दुल्ला हाशमी, अभी जो MQM पाकिस्तान के रहनुमा पर हमला हुआ वो नाम सामने आए हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये चंद लोग हैं जिसकी वजह से ज़्यादा एक हम ट्रेंड देख रहे हैं? इज़ इट एक्चुअली अ ट्रेंड? मेरा नहीं ख्याल अंबर के देखिए, एक फैक्टर तो है कि जो हमारा ग्लोबल टेररिज्म की जो हम वॉर लड़ रहे हैं उसमें कराची, कोयटा, काबुल का नेक्सस मौजूद है, और इस वजह से आप को शायद इन इलाक़ों में ये बात ज़्यादा नज़र आती है। लेकिन मैं दोबारा कहूँगी
کہ یہ نظر چرانا ہوگا کہ ہم سمجھیں کہ یہ صرف سندھ کا فینومنا ہے اور پنجاب کا فینومنا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو پنجاب یونیورسٹی کے بھی اسٹوڈنٹس انوالو تھے کڈنیپنگز میں، جو اسٹریٹ کڈنیپنگز ہوئی تھی وہاں پہ، پھر جو سری لنکن ٹیم تھی اس میں بھی پنجاب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کا نام آیا تھا. میرے خیال ہے اس فینومنا کو سندھ یا پنجاب یا بلوچستان کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے، اس کو اکراس دا بورڈ دیکھنا چاہیے، جہاں جامعات کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان ایجنسیز کے لیے ٹارگٹ ہیں، وہ ان کو ریکریوٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ ینگ ہیں، ایملیس ہیں، ان کے پاس انرجی ہے، ان کے پاس نالج ہے، اور یہ پھر اعلی کار بن رہے ہیں ان عناصر کے. میرا خیال ہے کہ اس کو اکراس دا بورڈ دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اچھا ایک پروپوزل جو سامنے آئی ہے، جی ڈاکٹر عمر یہاں سوال ہے، ایک جملہ میں اور کہنا چاہتی ہوں کہ امبر آپ سے ہم بہت ساری باتیں کر رہے ہیں، لیکن اس بات میں ہم یہ بھول جا رہے ہیں کہ پاکستان میں کئی سالوں سے ایک رویہ ہے کہ ہم ڈگریاں بانٹ رہے ہیں اور ہم تعلیم نہیں دے رہے ہیں. اور ہم تو ڈگریز تو ہیں ان لوگوں کے پاس، نہ تعلیم ہے، نہ فہم ہے، نہ صحیح اور غلط کے بیچ میں تفریق کرنے کی سوچ ہے، نہ ہم کاؤنٹر نیریٹو دے سکیں ان لوگوں کے خلاف جو ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر ہما یہاں جو میرا سوال ہے، کیونکہ ایک پروپوزل یہ سامنے آیا ہے کہ ان کی جو تفصیلات ہیں اسٹوڈنٹ ان یونیورسٹیز قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فراہم کی جائے، انٹیلیجنس ایجنسیز کو فراہم کی جائے، لیکن چیئرمین سینٹ رضا ربانی نے اس کو کافی اس کی تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ان کی پرائیویسی کے خلاف بھی ہے. جی پرائیویسی کے تو بالکل خلاف ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن 9/11 کے بعد جتنے بھی اینٹائی ٹیررزم سٹیپس لیے گئے ہیں گلوبلی، وہ کہیں نہ کہیں میری اور آپ کی پرائیویسی پہ انفرنج کرتے ہیں، چاہے وہ ایئرپورٹ سیکیورٹی چیکس ہوں یا وہ کوئی اور چیز ہو. ہم یہ دیکھ لیتے ہیں نا کہ اور انٹرنیشنل یونیورسٹیز میں کیا ہو رہا ہے. تو کئی یونیورسٹیز ہیں ویسٹ کی جو اب اپنے اسٹوڈنٹس کی انٹرنیٹ ایکسیس کے حوالے سے پوری ایک رپورٹ بناتی ہیں اور وہ رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے اور اس پہ مانیٹر کیا جاتا ہے کہ وہ کن ویب سائٹس کو ایکسیس کر رہے ہیں. اس کے بعد اور ایسی بھی یونیورسٹیز ہیں جنہوں نے جو سٹاف ہے، گراؤنڈ سٹاف ہے، اس کو ریکروٹ کیا ہے ٹو فائنڈ آؤٹ کہ یہ اسٹوڈنٹس میں آپس میں کیا بات چیت ہو رہی ہے، وہ کہاں اٹھ بیٹھ رہے ہیں. تو جو یونیورسٹی کا کلیننگ سٹاف ہے یا یونیورسٹی میں کیٹرنگ کا سٹاف ہے، وہ لوگ جو ہیں ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی ٹینڈنسی دیکھیں تو وہ اس کو رپورٹ کریں. پاکستان کے تناظر میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں صرف اسٹوڈنٹس کے آڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اساتذہ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سارے اساتذہ جو ہیں اب اس بات کے حوالے سے ٹینجیبل پروف آنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ انوالوڈ ہیں، وہ اپنے جو ٹیچنگ کا وقت ہے اسے استعمال کرتے ہیں کنورژن کے لیے. اور کیونکہ ہمارے یہاں تو کلاس روم آڈٹ کا رواج ہی نہیں ہے، ہم تو اسی بات پہ شکر گزار ہو جاتے ہیں کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا جو ٹیچر ہے وہ کلاس روم میں جا کے کلاس لے لے، وہ کلاس روم میں کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے حوالے سے تو کوئی میرا خیال ہے کہ آڈٹ کیپیسٹی نہیں ہے. پھر مجھے لگتا ہے کہ جو سربراہان یعنی کہ صرف اسٹوڈنٹس کا نہیں کرنا چاہیے، ٹیچرز کی بھی ضرورت ہے. نہیں، میرا خیال ہے it has to be 360 ڈگریز. کون سی پارٹیز جو ہیں وہ ان کی روٹس ہیں وہاں پر، وہ کس حد تک وہاں پہ انفلوئنس کرتی ہیں، کون لوگ جامعات میں آتے جاتے ہیں، کن سٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں. کیونکہ یہ سٹوڈنٹ صرف جامعات میں کرتے ہیں وہ اہم نہیں ہے، جامعات کے باہر بھی جن نشستوں میں یہ جاتے ہیں اس کا بھی ان پہ اثر انداز ہوتا ہے. کون سا لٹریچر ان جامعات میں سرکولیٹ کیا جا رہا ہے. میرے تو خیال ہے ایک بہت زبردست ملٹی پرانگ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ امبر دیکھیے، مجھے یہ لگتا ہے، میرے 20 سال سے میں تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہوں، کہ جو سربراہان ہیں یونیورسٹیز کے، جو لوگ فیصلے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ انہیں ان ٹینڈنسیز کے حوالے سے بالکل خبر ہی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طرح ہم معاشرے میں ان لوگوں سے ڈرتے ہیں، اسی طرح ہمارے یونیورسٹی کے سربراہان بھی ان لوگوں سے ڈرتے ہیں. ان کے تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جیسے کاؤنٹر ٹیررزم ایکشن لیتے ڈاکٹر ہما، تو انہیں پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہے. جیسے فوج اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ سندھ نے مختلف وائس چانسلرز اور ہیڈز آف یونیورسٹیز کے ساتھ اجلاس منعقد کیے ہیں، ایک سپورٹ ان کو ملے گی؟ جی، بٹ دس از کمنگ ایٹ اے ٹائم جب آپ سمجھیے نا کہ تقریباً ہر جگہ آگ بھڑک گئی ہے. اب تو آپ آگ بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں.
اس وقت جب آپ کے اور میرے بالکل سمجھیے کہ منہ پر یہ مسئلہ آ گیا، اور دیکھیے یہ ٹریگر بھی کہاں سے ہوا. یہ ٹریگر اس لیے ہوا کہ ایک پولیٹیکل لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، ان پہ حملہ ہوا، اور جب اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی تو اس نے بہت ریزسٹ کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو. ایک زخمی کہیں بھاگ گیا، اس نے 2 پولیس والوں کو مار دیا. اتنی سٹف ریزسٹنس اس نے اربن سینٹر آف پاکستان میں کراچی میں دی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو. سوال یہ ہے کہ اتنے عرصے سے وہ یہاں پنپ رہا تھا اور اس کے حوالے سے کوئی انٹیلیجنس گیدرنگ نہیں ہو رہی تھی. اس جماعت کا نام تو آپ نے سنا نا کہ یہ 2014-2015 سے فعال تھی. فیلئر تو یہ ہے کہ اس کے فعال ہونے کے حوالے سے مجھے اور آپ کو پتہ کیوں نہیں تھا، یا لا انفورسمنٹ ہمیں ابھی تک معلوم نہیں تھا. ڈاکٹر ہما بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جو دہشت گرد ہتھیار ڈالتے ہیں ان کے لیے کیا پالیسی ہے. ویلکم بیک ٹو دا شو. تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان احسان اللہ احسان نے ہتھیار ڈالے، اب کیا کر رہے ہیں، واٹ ور دا ٹرمز آف دا ڈیل، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان اخبار کے اسماعیل خان. بہت بہت شکریہ اسماعیل صاحب ہمیں وقت دینے کا. اسماعیل صاحب، آپ کی ڈان اخبار میں خبر بھی اس کے بارے میں چھپی تھی، انالیسز تھا، بتا سکتے ہیں کیا تفصیلات ہیں، کیونکہ ابھی تک واضح نہیں تھا کہ واٹ ور دا ٹرمز آف دا ڈیل. دیکھیں، ان کی جو سرنڈر سے پہلے جو بات چیت ان کی چلی تھی، اوبیسلی ان کے بہت سارے ڈیمانڈز تھے اپنے حوالگی کے حوالے سے. ان کو شیورٹیز چاہیے تھی حکومت کی طرف سے کہ ان کے ساتھ برتاؤ کیسے کیا جائے گا. ان کو کچھ مالی معاونت کی بھی ضرورت تھی. انہوں نے بزنس سٹارٹ کرنا تھا، ان کو گھر چاہیے تھا اپنے لیے، بیوی کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اور اپنے جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، والدین، ان کے بھائی وغیرہ، ان کے ری سیٹلمنٹ کا تھا سارا. ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ کچھ عرصہ پاکستان میں رہیں اور اس کے بعد پھر وہ کہیں ریلوکیٹ ہو جائیں مڈل ایسٹ یا گلف میں کہیں پہ. اس پہ بات تو آگے بڑھی نہیں، کیونکہ ایک تو ہماری جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں تو یا ایجنسیز ہیں، ان کے پاس شاید اس کا مینڈیٹ نہیں تھا کہ وہ کس حد تک جا سکتے ہیں اس معاملے میں. کیونکہ احسان اللہ احسان جو ہے وہ بقول ان کے وہ چھٹی پہ تھے اس وقت جماعت الاحرار سے افغانستان میں، اور اس عرصے میں وہ کوشش کر رہے تھے پاکستان میں جو ادارے ہیں ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کی، تاکہ اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھا سکیں. اور اسماعیل صاحب، اس دوران یہ جو بات چیت جب چل رہی تھی، کون کون لوگ انوالوڈ تھے؟ دیکھیں، اب میں لوگوں کو تو اوبیسلی جی میں نہیں وہ کر سکوں گا، لیکن یہ کہ اوبیسلی انہوں نے ڈیفرنٹ چینلز کو یوز کرنے کی کوشش کی. ایونچولی پھر ان کا رابطہ ہوا اور یہ بات پھر آگے بڑھی. لیکن جو میرا موضوع تھا ساری سٹوری کا، احسان اللہ احسان تو ایک کانٹیکسٹ فراہم کرتے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہائی پروفائل طالبان پاکستانی طالبان کے ایک لیڈر تھے جو کہ والنٹریلی انہوں نے سرنڈر کیا. کانٹیکسٹ تھا اس کا اس موضوع کا جس کے بارے میں لکھنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اس کے بعد چونکہ یہ پہلا اس قسم کا ایک واقعہ ہوا، اس سے پہلے کوئی 2000 سے اوپر جو ہے وہ طالبان کے جو لو لیول فٹ سولجرز ٹائپ کے یا سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کے جو کمانڈرز تھے وہ سرنڈر ہو چکے تھے. ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا مسئلہ احسان اللہ احسان سے پہلے 2000 سرنڈر ہو چکے تھے؟ جی، کوئی 2000 کے لگ بھگ سرنڈر ہو چکتا ہے، ابھی تقریباً 2300 کے قریب لوگ ہیں شاید. تو بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ابھی اکراس دا بارڈر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہوں گے. تو اس کے لیے یہ ضرورت پڑی کہ کوئی ایسی اسٹیٹ پالیسی ہو کہ جو لوگ والنٹریلی سرنڈر کرنا چاہیں، دس از مائنس دا ٹاپ لیڈرشپ. جو طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے لیے تو کوئی ریپریو کوئی بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جو لو لیولز کے جو ہیں فائٹر فٹ سولجرز، ان کے ساتھ کیسے معاملہ کیا جائے. اگر وہ سرنڈر کرنا چاہیں تو ان کے ساتھ ان کو کیسے ساتھ برتاؤ کیسے کیا جائے، سلوک کیسے کیا جائے.
اور قانوناً ان کے ساتھ معاملات کو کیسے آگے بڑھایا جائے. تو اسماعیل صاحب اس سے پہلے بھی اتنی بڑی تعداد میں بنا کے احسان اللہ احسان کے میں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی. اسماعیل صاحب یہاں سوال ہے اسماعیل صاحب یہاں سوال ہے کہ اس سے پہلے بھی اتنی بڑی تعداد میں دہشت گرد شدت پسند ہتھیار ڈالنے کو تیار ہوئے اور ان کے ساتھ کیا رویہ برتاؤ، ان کے ساتھ کیا پالیسی رہی؟ دیکھیں اس میں تو دو قسم کے چیزیں ہیں. ایک تو جو ہمارا ڈی ریڈیکلائزیشن کا جو ایک پروگرام ہے اس میں تو 2813 کے لگ بھگ لوگ اس پروسیس سے جو ہے اس پروسیس میں ہیں یا گزر چکے ہیں، وہ ایک الگ ہے. لیکن جو لوگ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ یا تو سرنڈر تھے یا کیپچر ہوئے، پھر ان کی اسکریننگ ہوئی کہ اس میں بلیک کون ہے، گرے کون ہے یا وائٹ کون ہے، اور اس حساب سے ان کو انٹرنل سینٹر یا پھر ڈی ریڈیکلائزیشن پروگرام میں ڈالا گیا. لیکن میں جن لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہ ایک ڈیفرنٹ کیٹیگری آف پیپل ہیں، جس میں جو میں نے کہا کوئی 2300 کے قریب جو لوگ سرنڈر ہوئے ہیں وہ زیادہ تر یہ نارتھ ساؤتھ وزیرستان کے جو ملیٹنٹس تھے، وہاں سے زیادہ تر مسعود قبیلے کے لوگ، وہ ان کے جو فائٹرز ہیں وہ سرنڈر ہوئے ہیں. تو اس میں سے جو ہے پھر یہ سوال اٹھا کہ کیا کیا جائے ان لوگوں کا، ان کے ساتھ کیا کیا جائے جو سرنڈر ہوں اور لو لیول ہو، جن کے پاس جس کے خلاف کوئی زیادہ سیریس نیچر کے وہ نہ ہوں، چارجز نہ ہوں، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، یا مڈ لیول کے یا سیکنڈ لیول کے ہوں. کیونکہ آپ دیکھیں اور اسماعیل صاحب پھر کس طرح سے طے کیا جاتا ہے کہ بلیک ہیں، گرے ہیں، وائٹ ہے؟ جی اس کے لیے تو اوبیسلی جو ان کی جی آئی ٹی ہوتی ہے، اس میں ان کی انٹروگیشن ہوتی ہے، ڈی بریفنگ ہوتی ہے، اور ہمارے اداروں کے پاس ایک بڑا کمپریہنسو ڈیٹا بیس موجود ہے جس سے ان کا بیک گراؤنڈ انٹیسیڈنٹس وغیرہ چیک کیا جاتا ہے. جو لوگ گئے ان کے پاس کافی جو ویڈیوز اور جو مٹیریل، سورس مٹیریل، دوسرے مٹیریل جو ہیں وہ ان سے استفادہ کیا جاتا ہے، اور اسی حساب سے یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ بلیک ہے. گرے وہ ہوتے ہیں جو کہ جن کے بارے میں شبہ ہو، اور وائٹ وہ ہیں جن کے بارے میں کوئی واضح ثبوت نہ ہو اور ان کو رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو وہ وائٹ ہو وہ ان کو تو چھوڑ دیتے ہیں. گرے کے بارے میں اور بلیک تو اوبیسلی جو ہے وہ تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بلیک ان کو انٹرنل سینٹر میں ڈال دیتے ہیں. اور احسان اللہ احسان خود کس کیٹیگری میں؟ اب یہ جو احسان اللہ احسان کا ایشو ہے تو وہ یہی ہے کہ جو آئی ایس پی آر کی طرف سے کہا بھی گیا کہ وہ ہی ریمینز اے ٹیررسٹ اور اس کے ساتھ قانون کے مطابق ہی نمٹا جائے گا. لیکن جو ایشو ہے وہ یہی ہے کہ بہت سارے لوگ بقول ہماری جو گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں ان کے بقول بہت سارے لوگ ہیں اکراس دا بارڈر جو چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں، لیکن ان کو خدشہ ہے کہ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے گا، وہ ان کو جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے مارا نہ جائے، یا ان کے ساتھ وہ کچھ شیورٹیز چاہتے ہیں اس حوالے سے. تو ان کے لیے جو ہے تو کوئی اسٹیٹ پالیسی ہونی چاہیے، اور اسی سٹوری کو میں لے کے آگے چلا تھا کہ اس پہ کافی ڈسکشن ہوئی، ڈیلیبریشنز ہوئی، مختلف اداروں کی انپٹ اس میں شامل ہے. اور مجھے جو جہاں تک میری معلومات تھیں اس میں یہ تھا کہ اس پہ کافی پیش رفت ہوئی تھی، بلکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کو شاید فیڈرل گورنمنٹ کے پاس لے کے جائیں، اور اوبیسلی یہ اسٹیٹ پالیسی ہوگی تو شاید پارلیمنٹ میں ڈسکشن ہو اور اس کے لیے کوئی پالیسی گائیڈ لائنز بنے، امینڈمنٹس ہوں، جو بھی ہوں، تو وہ ہونی تھی. لیکن بعد میں پاناما کا ایشو ہوا، پرائم منسٹر جو ہے نواز شریف صاحب وہ گھر چلے گئے، تو وہ تھوڑا سا ڈیلے ہوا. تو میرے خیال میں یہ ہے کہ جس وقت جو چیزیں ہو رہی تھیں اس وقت تو کافی نزدیک پہنچ چکی تھیں، اور میری جو انڈرسٹینڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کو پیش کرنے جا رہے تھے یہ ساری اسکیم آف تھنگ جو وہ تھی، کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ ان کے لیے کیا پالیسی ہو، کہ وہ لوگ جو آنا چاہتے ہیں اور مین سٹریم ہونا چاہتے ہیں یا والنٹریلی سرنڈر کرنا چاہتے ہیں، مائنس ان لوگوں کے
جو کہ ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے بارے میں تو میرے خیال میں کلیئر کٹ پالیسی ہے کہ ان کے لیے کوئی معافی کا یا کسی قسم کی لینینسی کا کوئی وہ نہیں ہے پروگرام. جی اسماعیل خان صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. بریک پہ جا رہے ہیں اور بریک کے بعد برکس سمٹ اور ٹرمپ کے پاکستان مخالف بیان کے پس منظر میں 3 روزہ پاکستانی انوائز کی کانفرنس. نیوز وائز میں ایک بار پھر خوش آمدید. برکس سمٹ کے بعد جو بیان سامنے آیا اس پر بھی تنازع کھڑا ہو گیا پاکستان میں. اس کے علاوہ 3 روزہ انوائز کی کانفرنس ہو رہی ہے اسلام آباد میں. اور کس پس منظر میں؟ ایک تو برکس سمٹ میں جو بیان تھا، اس کے علاوہ جو ٹرمپ کا پاکستان مخالف بیانات اور تقریر تھی. اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز وزیر صاحب جو سابق سفیر ہیں. بہت بہت شکریہ ایاز صاحب ہمیں وقت دینے کا. مہربانی. ایاز صاحب 2 بیانات آپ کے سامنے میں پیش کروں گی. ایک خواجہ آصف کا ہے، وزیر خارجہ. ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کریں گے تو اس قسم کی شرمندگی کا سامنا کرتے رہیں گے. اور یہ برکس سمٹ کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے جو بیان آیا تھا. اس کے علاوہ پھر جو وزیر دفاع ہیں خرم دستگیر، انہوں نے تو رد کر دیا اس بیان کو برکس سمٹ کا. تو کچھ تضاد سامنے آ رہا ہے. ہمارے 2 وزراء جو ہیں مختلف بیانات دے رہے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میں نے بھی نوٹ کیا جب دونوں بول رہے تھے ٹیلی ویژن پہ. لیکن یہ بدقسمتی سے ہمارا المیہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے، جب سے 9/11 کے بعد یہ وار آن ٹیرر شروع ہو گیا، ایک مکتبہ فکر کہتی ہے کہ شاید ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے، ضروری ہے. اور کچھ کہہ رہے تھے خرم دستگیر کی طرح کہ یہاں تو سب خیریت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ساری دنیا آپ کی صرف ان باتوں پہ اعتبار نہیں کرے گی. یہ ہم کہتے رہے، لیکن امریکہ ہمیشہ یا یورپ سے جو بھی لیڈر یہاں آتا رہا مختلف ادوار میں، مشرف صاحب کے زمانے میں، زرداری صاحب کے زمانے میں، نواز شریف صاحب کے زمانے میں، ہر ایک ویسٹرن لیڈر جب بھی یہاں آیا ہے اس نے ڈو مور کا کہا ہے. اب تو امریکن پریزیڈنٹ نے کھل کے کہا کہ آپ کے ہاں سیف ہیون ہیں، آپ ان کو ایڈریس کر لیں، نہیں تو ہم اس کے پھر جو ہم کریں گے، ایکشن لیں گے، وہ اٹھائیں گے. آپ کے اوپر شاید سینکشن لگا دے، ملٹری ایکشن ہو جائے یا ڈپلومیٹک. لیکن ایاز صاحب یہی بات ہے کہ ایک جو کنفیوژن جو ہے وہ ہمارے ہی حکومت میں نظر آ رہی ہے. جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ اب ٹرمپ صاحب کے تقریر میں جو مجھے ایک اچھی بات لگ رہی ہے، حالانکہ سننے والوں کو عجیب لگتا ہوگا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ اب یہ ہے کہ ہمیں سب کو، اسلام آباد کو، راولپنڈی کو اور عوام کو اور حکومت کو اب ایک پیج پہ ہونا پڑے گا. کیونکہ نہ صرف امریکہ نے کہا، ان کے سول سپر پاور ہے، بہت بڑے ملک کا صدر ہے، اس نے بھی کہہ دیا. اور پھر برکس کے سارے لیڈران جس میں چین بھی شامل ہے، ہمارا قریبی دوست ہے، انہوں نے بھی انگلیاں اٹھائی ہے. تو اب ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمیں اپنے پالیسی کو ری وزٹ کرنا پڑے گا. ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا پڑے گا تو تب بات بنے گی. ورنہ ایک وزیر ایک بیان داغے گا، دوسرا وزیر دوسرا بیان داغے گا، تو ہم اور بھی ہنسی مذاق کے لوگوں کے شکار ہو جائیں گے، اور جو اعتبار تھوڑا بہت رہ گیا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اب بہت ہو گیا. اچھا ایاز صاحب، جو چین کی آپ نے ذکر کیا، اب جب اقوام متحدہ میں بلیک لسٹ پہ شامل کرنے کی بات ہوئی تھی مولانا مسعود اظہر کو جیش محمد کے، تو اس وقت چین نے بلاک کر دیا تھا وہ جو قدم تھا. لیکن برکس سمٹ میں چین بھی شامل، اور چین نے تائید بھی کی، اس میں جیش محمد اور لشکر طیبہ دونوں شامل بھی تھے اس بیان میں. اس تضاد کو کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ صرف معیشت کی بات ہے؟ دیکھیے، آپ کے دوست کچھ حد تک تو آپ کو بچا سکتے ہیں، آپ کا دفاع کر سکتے ہیں، آپ کو موقع پرووائڈ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، لیکن ہمیشہ وہ آپ کا دفاع نہیں کر سکتے، اور نہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں.
इसी तरह अगर आप देख ले तो पिछली जो ब्रिक्स की समिट हुई थी उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़ोर लगाया इसी तरह की एक बयानिया देने का सारे लीडरान की तरफ से, लेकिन उधर भी चीन ने जहाँ तक मुझे इल्म है चीन ने वहाँ पे ना कर लिया था तो ना हो सका। अब चीन भी कहेगा कि मैं आपको अक़वाम मुत्तहिदा में भी बचाता हूँ, ब्रिक्स के अंदर भी बचाता हूँ, सारी दुनिया एक तरफ हो गई है। तो चीन के अपने भी रिजर्वेशन है। ख्वाजा आसिफ की अगर इंटरव्यू आप दोबारा सुन ले तो उसने एडमिट कर लिया कि लोग हमसे ये बातें करते हैं, ये शिकायत करते हैं चीनी भाई। तो ठीक है, हमारी दोस्ती अपनी जगह, चीन के साथ हमारी बहुत ही अच्छी दोस्ती है। एक वो क्या कहते हैं, पहाड़ों से ऊंची समंदर से गहरी वाली बात की दोस्ती है। लेकिन जो हकीकत चीन को अपना भी उससे डर है, वे गोर वाला जो उनका मसला है शिनजियांग सूबे का, उससे उनको ख़तरा है। इसलिए वो कहते हैं कि ये जो ट्रंप साहब ने कहा था कि 20-22 दहशतगर्द ग्रुप है अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के इस रीजन में, उनको कंट्रोल किया जाए, तो ये उसी का मैं कहता हूँ कि एक किस्म का रिएक्शन है कि हाँ ये तो सबके लिए ख़तरा है। रूस के इन्फ्लुएंस में है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, उनको भी ख़तरा है इस चीज़ का अफ़गानिस्तान से, चाइना को भी ख़तरा है। तो ये सब कहते हैं कि इस बला को ख़त्म कर ले। अब बाकी दुनिया, बाकी ममालिक अपना पोजीशन बदलते हैं वक्त के साथ साथ। हम उसी डगर पे खड़े हैं जहाँ पे 1990 में खड़े थे। हमें भी अपनी पोजीशन हालात के मुताबिक बदलनी पड़ेगी कि मुल्क की इंटरेस्ट, मुल्क की दिफा और कौम की इंटरेस्ट का दिफा कर सके, प्रोजेक्ट कर सके लोगों के ख्वाहिशात को, वरना फिर दूसरे लोग आहिस्ता आहिस्ता करके सारी दुनिया हमारे ख़िलाफ़ हो जाएगी। तो सारी दुनिया तो गलत नहीं हो सकती। अयाज साहब, दूसरी जानिब कुछ जैसे जमात दावा है, वो एक सियासी जमात भी उन्होंने लॉन्च की है, तो एक मेन स्ट्रीमिंग की बात हो रही है। क्या इससे फ़ायदा हो सकता है कि इन तंजीमों को मेन स्ट्रीम किया जाए? देखिए, वो पश्तो में कहावत है कि जब आप चांद की तरफ उंगली ऐसे करके चांद को छुपाना चाहे तो चांद को एक उंगली से आप नहीं छुपा सकते। खा वो कोई भी नाम रख ले, लोग तो वही हैं। एतराज़ात तो दुनिया के उनके ऊपर होंगे। तो इन लोगों का जिनके ऊपर एतराज़ात हैं, जो ब्लैक लिस्ट में आ चुके हैं, उनके साथ आपने कोई तरकीब निकालनी होगी, कोई तरीका निकालना होगा कि बकौल शख्स से न सांप भी मरे, लाठी भी न टूटे, कि दूसरे लोग भी आपके ऊपर इल्ज़ाम न लगाए और ये लोग भी ज़रा गुजारा कर ले। अब बहुत हो गया इनसे। अब इन जैसे लोगों से, सिर्फ इसका मैं नहीं कहूँगा, जो मिलिटेंसी या मिलिटेंट एक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे अमेरिका का एतराज़ है तालिबान या हक्कानी ग्रुप के ऊपर, या हमारा एतराज़ है TTP के ऊपर, या दूसरे जो अफ़गानिस्तान में बैठे हैं, जब तक इनको कंट्रोल न करे, जब तक इनके ख़िलाफ़ एक्शन न लिया जाए, वो खा पाकिस्तान में हो खा अफ़गानिस्तान में हो, लोगों का उसके ऊपर एतराज़ तो होगा। तो इसको एड्रेस करने के लिए, इसलिए मैंने कहा कि ट्रंप के तकरीर में और फिर ब्रिक्स के स्टेटमेंट में मैं पॉजिटिविटी ये देखता हूँ कि अब हमें भी मिल बैठ के वाकई सीरियसली सोचना होगा कि शायद कुछ ख़राबी है जिसको एड्रेस करना मांगता है। अच्छा, जैसे अब 3 रोज़ा एनवॉयस की कॉन्फ्रेंस भी चल रही है और इसी पस मंज़र में अगर देखा जाए, फ़ॉरेन ऑफिस के पास ज़ाहिर है वो तो वही बेचेंगे जो उनको दिया जाएगा। तो जो पॉलिसी जो आप कह रहे हैं रीविज़िट करना होगी, कितना इख्तियार होगा? देखिए, फ़ॉरेन ऑफिस, एक तो मैं ये अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि फ़ॉरेन ऑफिस एक्सक्लूसिवली फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं बनाती। फ़ॉरेन ऑफिस सारे इदारों से इनपुट लेती है, फिर उसके ऊपर वो बैठ के डिबेट करती है, फिर एक प्रपोज़ल बनाते हैं, फिर वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर को दे लेते हैं। उसकी मर्ज़ी काबीना के साथ वो बैठ के जैसे भी के साथ चलाए। लेकिन अभी जो ये एक्सरसाइज है फ़ॉरेन ऑफिस में एनवाइस कॉन्फ्रेंस का, ये वक्तन फ़वक्तन होता रहता है। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों को बुला लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन और पर्टिकुलर इशू अगर उस वक़्त हो तो उनके साथ मशवरा कर लेते हैं। फिर उसका एक प्रपोज़ल जो भी आ जाते हैं वो हुकूमत के सामने रख लेते हैं। तो बाकी इदारों को भी वो कंसल्ट करते होंगे, आई एम श्योर।
لیکن یہ جو انوائس کانفرنس ہے اس میں سارے اہم ملکوں کے لوگ شامل ہیں. وہ اپنے ملک کے اندر جو پاکستان کے بارے میں تاثرات ہے یا پاکستان کے بارے میں جو ریزرویشن ہے یا پاکستان کے پالیسی کے بارے میں جو پازیٹیو نیگیٹو چیزیں ہیں یا کیا چیزیں کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں بتا دیں گے. تو پھر اس کے بعد حکومت کی مرضی, حکومت جو بھی فیصلہ کر لے فارن آفس اس کو امپلیمنٹ کرے گی. فارن آفس اس کو امپلیمنٹ کرے گی. بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. اب بریک پہ جا رہی ہوں. بریک کے بعد آنگ سان سوچی اور مودی کی ملاقات. ویلکم بیک ٹو دا شو. ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کے خلاف سراپا احتجاج ہے, بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے مظلوم کے بجائے ظلم کا ساتھ دینا پسند کیا. بھارت کے وزیر اعظم 3 روزہ دورے پر برما پہنچے تو ساری نظریں مودی اور برما کی سربراہ آنگ سان سوچی کی ملاقات پر تھی. روہنگیا مسلمانوں پر مظالم کے خلاف آواز اٹھانے والوں کو امید تھی کہ دونوں ممالک کے سربراہان کے درمیان مسئلہ رخائن ضرور زیر غور آئے گا اور شاید مودی جی سوچی تک دنیا کی اس مسئلے پر تشویش پہنچا سکیں. لیکن 2002 کے گجرات کے مسلمان مخالف ہنگاموں کی نگہبانی کرنے والے نریندر مودی بھلا روہنگیا مسلمانوں کے حق میں کیسے آواز بلند کرتے. انہوں نے ہر مرتبہ کی طرح مظلوم کے بجائے ظالم کا حوصلہ بڑھایا اور سوچی کے ساتھ ملاقات میں انہیں یقین دلایا کہ بھارت برما کی پالیسیوں کی حمایت کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مودی نے بھارت میں موجود 40,000 روہنگیا پناہ گزینوں کو بھی ان کے ملک واپس بھیجنے کا ارادہ کر لیا. اگست سے اب تک 1,25,000 روہنگیا مسلمان رخائن صوبے سے نقل مکانی کر کے بنگلہ دیش منتقل ہوئے ہیں. روہنگیا اقلیت کو میانمار یعنی برما میں مظالم کا سامنا ہے. ان کی اکثریت مسلمان ہے اور ان کو کسی ملک کی شہریت حاصل نہیں. نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی کو روہنگیا مسلمانوں کے حالیہ بحران کے بارے میں خاموشی اختیار کرنے پر سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ان کے نوبل انعام کو واپس لینے کے حق میں ایک آن لائن پٹیشن کو اب تک 3 لاکھ سے زائد افراد دستخط کر چکے ہیں. نیوز وائز کا وقت اب ختم ہوا. امید کرتی ہوں پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم سے رابطہ کرنا چاہیں یا اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرنا چاہیں تو ہمارا فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل حاضر ہے. اور پروگرام کے آخر میں 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے موقع پر مادر وطن کی حفاظت کے لیے جان کی قربانی دینے والے شہیدوں اور غازیوں کو نیوز وائز کا خراج تحسین. شجاعت دلیری کی جو داستاں ہیں یہ سب سپاہی گمنام سپاہی جو مر مٹا تجھ پہ وطن دے کر اپنا لہو. یہ سب سپاہی سرحدوں پہ جو کھڑے ہیں یہ سب سپاہی شجاعت دلیری کی جو داستاں ہیں یہ سب سپاہی نشان جرت ہیں اس وطن کے.